कायनात में एक मखलूक ऐसी भी है जो एक लुक्मे में पूरी जमीन को निगल ले। अल्लाह के हुक्म से पर्दों में है। जब इंसान इसमें आजम को दिल में समो लेता है तो ये पर्दे हट जाते हैं, सारी मखलूक इंसान की दोस्त बन जाती है। ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हमारी जमीन के नीचे चौथी जमीन तो आपने देख ली, ये तो अभी कुछ भी नहीं। आप अपना हाथ पकड़ाएं, जब तक मैं न कहूं आंखें नहीं खोलना। लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द। अब आप अपनी आंखें खोल लें। अब जब तक मैं ना कहूं आपने आंखें बंद नहीं करनी, वरना हम फिर अपने जहान में वापस चले जाएंगे। ये हमारी दुनिया का आखिरी किनारा है जहां जमीन खत्म हो जाती है। ये हमारे शहर से कितना दूर है? लाखों मील की मुसाफत पर है। यहां हर कोई नहीं आ सकता। इस आलम की ये जगह सबसे खास है। यहाँ आप जो दुआ मांगेंगे वो फौरन कबूल हो जाएगी। आप 3, 5, 7 या 9 दुआएं मांग सकते हैं, 9 से ज्यादा ना हो। मैं चाहता हूँ मैं 3 दुआएं मांगूं। मुझे क्या मांगना चाहिए? मुझे नहीं मालूम, ये आपका और अल्लाह का मामला है। जो आपके दिल में है वो मांगे अल्लाह से। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप ऐसा करें, आप यहाँ 2 रकत नमाज नफल पढ़ें और फिर दुआ मांगें। या अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, मेरी नस्लों को उम्मत की शुक्र वाली ज़िंदगी अता फरमा, नाशुक्री वाली ज़िंदगी ना अता फरमा। या अल्लाह, मुझे, मेरी नस्लों को और पूरी उम्मत को बरकत अता फरमा। मुबारक हो, आपकी तीनों दुआएं कबूल हो गईं। इस दुआ की कबूलियत उम्मत के हर शख्स को मिलेगी, बशर्त ये कि वो अल्लाह की तरफ से अज़ली शकी या बदबख्त ना हो। जो भी इस दुआ का तसव्वुर करके आमीन कहता रहेगा, उसको इस दुआ की पूरी तासीर मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके ज़रिए मुझे इतनी बड़ी सआदत मिली। यकीनन यहाँ और भी बहुत से राज मौजूद होंगे। जी बिल्कुल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आज़म के इस जहान में किस किस्म के ख़जाने मौजूद हैं। ये चश्मे जन्नत से आ रहे हैं। ये जो ख़जाने आप देख रहे हैं, ये अल्लाह के ख़जानों में से ख़जाने हैं, लेकिन इनमें से किसी चीज़ पर हमारा हक नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। ये मिठाइयाँ यहाँ किसके लिए रखी गई हैं? ये देखने में मिठाइयाँ लगती हैं, लेकिन असल में ये भी कीमती पत्थर हैं। इनमें से खुशबू भी बिल्कुल मिठाइयों की तरह आती है। तो आखिर ये सब ख़जाने हैं किसके लिए? ये सब ख़जाने उनके लिए हैं जिन्होंने इसमें आज़म का नूर दिल में समोया है। लेकिन हकीकत यह है कि जब इंसान के दिल में इसमें आज़म का नूर आता है तो दिल से माल और दौलत, ख़जाने की हिर्स ख़त्म हो जाती है। उसकी चाहत सिर्फ अल्लाह और उसका हबीब रहता है। अपना हाथ पकड़ाएं। हम अभी चंद लम्हों पहले यहाँ से कई सौ मील दूर थे और पलक झपकते वापस आ गए। जिसे इसमें आज़म मिला हो, अल्लाह की जानिब से ज़मान व मकान दोनों पर तस्खीर मिल जाती है। जिस तरह उसके लिए वक्त में सफ़र करना मुमकिन हो जाता है, इस तरह लम्हों में मीलों का सफ़र तय करने की सलाहियत मिल जाती है। मैं आपको इसका एक अनोखा वाक़या सुनाता हूँ। किसी को जब अल्लाह की तरफ से बहुत नेमतें मिल जाएं तो हासिदीन भी बहुत हो जाते हैं। मेरा एक बेटा है। चंद साल पहले मुझसे हसद की बिना पर एक जिन ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। मैंने आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। वो जिन्नात की उस किस्म में से था जो हवा में उड़कर सफर करते हैं। मुझे इस पर इख्तियार नहीं। तब मैंने यही इसमें आज़म पढ़ना शुरू किया, इस नीयत से कि अल्लाह मुझे वो ताकत अता फरमाए कि मैं लम्हों में मीलों का सफर तय कर लूं।
پھر میں قدم اٹھاتا تھا اور ایک قدم میں میلوں کا سفر طے کر لیتا۔ جہاں جہاں مجھے شک تھا میں نے وہاں دیکھا۔ اور چند ہی لمحوں میں مجھے وہ جگہ مل گئی جہاں اس نے میرے بیٹے کو قید کیا ہوا تھا۔ بابا آپ آ گئے۔ مجھے لگا میں نہیں بچوں گا۔ اگر آپ ابھی نہ آتے تو وہ مجھے مار دیتا۔ اس کا ارادہ تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کو بھیجتا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں ختم کر سکتا ہوں، لیکن بس اللہ کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ آئندہ تم کبھی نظر نہ آنا۔ اس میں اعظم کو دل میں سمو لینا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر ظرف اور دل کا برتن بھی بندے کو بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ جناب، آپ کے گھر والے آپ کے منتظر ہیں۔ واپسی کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ مجھے کچھ وقت اور لگے گا، آپ ان کو اطلاع کر دیں۔ اللہ اکبر! دل کرتا ہے آپ سے یہ کمالات سنتا چلا جاؤں، لیکن آپ کے گھر والے منتظر ہیں آپ کے۔ میرے پاس جتنی امانتیں ہیں وہ میں آج آپ کو سونپنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آج کے آخری تحائف میں سے ایک تحفہ ہے۔ آپ پہلے یہ پئیں۔ میں آپ کو ایک آخری واقعہ سناتا ہوں۔ چند سال پہلے میرا دل چاہا کہ میں سارے انبیاء سے ملاقات کروں۔ اللہ کوئی ایسا نظام بنا دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے یہی اسم اعظم پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر شروع ہو گیا۔ له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ ایک انتہائی خوبصورت کرسی آسمان سے نیچے آئی۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص نیچے آیا۔ معلوم ہوتا تھا یہ وہی مخلوق ہے جو میں نے پہلے ابدالوں کی دنیا میں دیکھی، اللہ کی طرف سے اپنی ذمہ داری پر مامور۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا، ان سے برکات لیں۔ ایک نور تھا جو میں محسوس کر رہا تھا مجھ میں جذب ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس طرح اس محفل میں انبیاء تشریف لاتے گئے اور میں ان کے انوارات سے جھولی بھرتا گیا۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ جب سارے تشریف لا چکے تو آخر میں سرکار دو جہاں سرور کونین ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے گلے سے لگایا، مجھے اتنا نوازا
کہ میں اپनी خوشبختی پر شرمندہ ہو گیا۔ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی نعمت، کاش میرے پاس مزید وقت ہوتا تو میں آپ کو اپنی پوری ملاقات کا حال سناتا۔ اس کے بعد پھر ویسے ہوا چلی اور وہ کرسی وہاں سے غائب ہو گئی اور منظر ختم ہو گیا۔ جیسے وہ منظر ختم ہوا میں ایک دم نیند میں چلا گیا۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار یہ تمہاری قبر ہے، اسم اعظم کی برکت سے نہ صرف دنیا ملتی ہے بلکہ آخرت کے بھی پھول ملتے ہیں۔ انشاءاللہ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے بہت برکتیں اور تحائف ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ آپ جب یہاں تشریف لائے تھے، آپ سے گلے ملتے وقت وہ سارے انوارات و برکات میں نے آپ کو منتقل کر دیے۔ انشاءاللہ جو شخص بھی آپ کو محبت اور ادب کی نظر سے دیکھے گا، یہ انوارات و برکات اس کو بھی ملیں گی۔ آپ ایک کے بعد ایک ایسی دنیا بتا رہے ہیں جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے میں اگر بیٹھا رہوں تو آپ اس کے کمالات سناتے رہیں گے۔ مجھے احساس ہے آپ کا وقت قیمتی ہے۔ میں نے اس کے کمالات آپ کو ابھی تھوڑے بتائے ہیں۔ خیر، اب وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے یہ بتائیں یہ مشروب آپ کو کیسا لگا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی جنت کا مشروب ہے۔ جنت کا بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی مشروب بھی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ میرے والد اور ہمارے خاندان کے لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ مبارک میرے والد کو ہدیہ دیا۔ وہ امامہ جسے پہن کر انہوں نے سجدے کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا۔ اس پگڑی کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اس پگڑی کی برکت سے بیماروں کی بیماری دور ہوگی، جادو کے ڈسوں کو جادو سے نجات ملے گی، روحانیت کے متلاشیوں کو روحانیت ملے گی۔ ہمارے والد نے اس پگڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر علیحدہ کر لیا۔ اس ٹکڑے کو ایک صاف گھڑے کے پانی میں ڈال دیا۔ اس ٹکڑے کی برکت سے یہ پانی ایسا مشروب بن گیا ہے، ہم اس گھڑے میں پانی ختم نہیں ہونے دیتے۔ یہ اسی گھڑے کا پانی ہے۔ اب میں آپ کو اسم اعظم کا راز بتاتا ہوں۔ جب پہلی بار مجھ پر اسم اعظم کھلا تو میں نے حالت مراقبہ میں ایک منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے 4 اسم اعظم تھے، لیکن ایک اسم اعظم کے ساتھ میں نے ایک دل کو جڑا ہوا دیکھا۔ مجھے احساس ہوا وہ میرا دل ہے۔ جس صحابی جن نے مجھے اسم اعظم کو پانے کا عمل بتایا وہ کچھ یوں تھا: تم روزانہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھو، اور یہ عمل تم نے مسلسل 4 سال کرنا ہے۔ کوئی ایک دن بھی درمیان میں ناغہ نہ ہو۔ اگر ایک دن بھی رہ گیا تو تمہیں سارا عمل پھر سے شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تم پر ایک اسم اعظم کھلے گا جو سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ روزانہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنے سے میرا دل آہستہ آہستہ سورہ بقرہ کے نور سے صاف ہوتا چلا گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ میرا دل اس اسم اعظم سے جڑ گیا۔ علامہ صاحب، وہ اسم اعظم دراصل آیت الکرسی ہے، اور اس کو پانے کا راستہ سورہ بقرہ ہے۔ جو پوری سورہ بقرہ میں ہے وہ آیت الکرسی میں ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ عمل کیے بغیر آیت الکرسی کو دل میں سما لینا اور اسم اعظم کی تاثیر پا لینا ناممکن ہے۔ اتنے سالوں کی محنت میں میں نے آیت الکرسی کو دل میں سمو لیا ہے، اور اسم اعظم کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں محنت، مشقت یا ناگواری سے دل کو اتنا توڑو کہ اللہ کے نام کا نور اس دل میں جذب ہو جائے، پھر اس نام کا یقین دل میں آ جاتا ہے۔ دراصل یقین اعظم ہی اسم اعظم ہے۔
جو جہاں میں نے دیکھا تھا وہاں اور بھی اسم اعظم تھے۔ تب ایک بات سمجھ آئی کہ بندہ جس اسم کو دل میں سمو لے، جس اسم کا یقین پالے، وہی اسم اعظم ہے۔ سورہ بقرہ کی برکت سے میرا دل آیت الکرسی کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اس جہان میں صرف وہ جگہ نہیں تھی، بلکہ اور بھی اسم اعظم کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ اسم اعظم آیت الکرسی ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، ہم انسان تو نہ روزانہ خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں اور نہ روزانہ 70 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں، تو ہم اپنے دل میں اس کو کیسے سما سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں۔ یہ کتابچہ میں نے آپ کے لیے اسی وجہ سے منگایا ہے۔ اس میں میں نے سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی آسان ترتیب لکھ دی ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی 2 ترتیبیں بتاتا ہوں۔ اس کی آسان ترتیب یہ ہے، انسان اپنے لیے سورہ بقرہ کی کوئی تعداد مختص کر لے، 1، 3، 5، 7 یا جتنی زیادہ ہو سکے۔ سورہ بقرہ روزانہ اسی تعداد میں پڑھے، 120 دن تک یہ عمل کرے، کوئی ناغہ نہ ہو۔ 120 دن کے بعد کچھ شیرینی تقسیم کر کے اگلے 120 دن شروع کر دے۔ انشاءاللہ جتنی توجہ، دھیان اور طلب سے پڑھے گا، اتنا جلدی وہ بھی اس مقام کو پالے گا۔ جو بندہ یہ عمل مسلسل نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک آسان ترتیب یہ ہے کہ اپنی کسی ناممکن حاجت کا تصور کر کے ہر نئے چاند کے پہلے 7 دن صرف 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ چند ماہ میں بڑے سے بڑا ناممکن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ عمل تو میں نے کافی لوگوں سے سنا۔ بہت سے اولاد کے خواہش مند لوگوں کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی اس عمل سے۔ آج اس کے پیچھے کا راز سمجھ آیا۔ اس کے علاوہ اس میں آیت الکرسی کے 3 انمول تحائف بھی ہیں۔ جو شخص رزق میں برکت چاہتا ہو، اس کے لیے ایک خاص عمل ہے۔ کسی بھی ناممکن مسئلے کے حل کے لیے آیت الکرسی کا ایک خاص عمل اس میں موجود ہے۔ آخری سب سے مختصر مگر طاقتور آیت الکرسی کا تعویذ شیطانی حملوں اور حادثات سے حفاظت کے لیے۔ میں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میں کس کو دوں؟ تو مجھے آپ کا چہرہ دکھایا گیا۔ آپ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں مجھے پہلے ہی سے علم تھا، اور یہ بھی کہ آپ مجھ سے کیا کیا سوال کریں گے۔ میں نے آپ کے لیے یہ تحائف پہلے سے تیار رکھے تھے۔ اس صندوقچے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پگڑی کا ٹکڑا موجود ہے، اور ساتھ ایک اور تحفہ بھی ہے، اصحاب کہف کا سکہ۔ یہ ان سکوں میں سے ایک سکہ ہے جو اصحاب کہف کے پاس تھے۔ اس سکے کے پیچھے پوری ایک کائنات ہے۔ آپ سے کبھی دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ فی الحال صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ جس کے پاس یہ سکہ ہوگا وہ کبھی فقیر تنگ دست نہ ہوگا، نہ اس پر جادو اثر کرے گا، اور نہ ہی جنات اس کا کچھ بگاڑ پائیں گے، نہ ہی حالات کی اتار چڑھاؤ اس کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے۔ یہ دونوں ہدیے آپ اپنے پاس رکھیں۔ جزاک اللہ۔ میرے جی میں ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر تکوینی نظام کے کچھ اور رازوں کو جانتا۔ اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں، لیکن جہاں تک مجھے خبر ہے بہت جلد آپ کی ملاقات ایک اور ہستی سے ہوگی۔ آپ کو ابھی تکوینی نظام کے اور بہت سے رازوں سے آشنا کیا جائے گا۔ بہت سے راز ابھی ایسے ہیں جو پردے میں ہیں، آپ چاہیں تو انہیں عام کر دیں یا صرف اپنے تک رکھیں۔ سانس باقی محفل باقی۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.